अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। सबसे पहले हम उठाएंगे भारत में मौजूद मुसलमानों का मुकदमा, जिनके ऊपर रियासती जबर हो रहा है, तौहीन रिसालत के ऊपर वो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उल्टा उनके लिए जुर्म बना दिया गया है और ज़मीन उनके लिए तंग कर दी गई है। उनके ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, यहाँ तक कि एहतजाज करने वालों के घर जलाए जा रहे हैं। इंसाफ का मुतालबा करें भारत में मुसलमान तो किससे करें, सब यही दुहाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम एक तरफ ये देखते हैं कि भारत में जो जुल्म और बर्बरियत जारी है उसके ऊपर उल्टा मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो बीजेपी के रहनुमा जिन्होंने ये गुस्ताखी की उनके खिलाफ अभी तक कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। सिर्फ दबाव बढ़ने पर जो खासकर मुस्लिम दुनिया से दबाव आया था उसके ऊपर सिर्फ उनको उनकी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई, बरतरफ कर दिया गया, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। जबकि इसके बरखिलाफ हमने देखा कि जब भारत में हिंदुओं के खिलाफ जो उनकी मजहबी तौहीन की गई उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होते हैं, गिरफ्तारियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा रवैया, उल्टा मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद। अभी जो सब कुछ हो रहा है इसके ऊपर एहतजाज तो हुआ है। हमने पिछले दिनों भी बात की कि किस तरह से गल्फ ममालिक जो हैं वहाँ पर ख़ास तौर पर बॉयकॉट इंडिया मुहिम चल रही थी कि जो मसनूआत है उनको बॉयकॉट किया जाए। अब इससे बढ़कर क्या किया जा सकता है, ये अपने आज एनालिस्ट के सामने हमने रखना है और उनसे तजावीज़ जाननी है। पाकिस्तान की तरफ से शदीद एहतजाज किया जा रहा है, रद्द अमल दिया जा रहा है, दफ्तर खारजा की तरफ से भी आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज भी इसके ऊपर बात की है। बिलावल भुट्टो ने जो अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर हैं उनसे बातचीत की। जो सारा मामला है भारत में बनने वाली सूरत हाल है इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया और ये रेसिप्रोकेट हुआ जो जनरल असम्बली के सदर हैं उनकी तरफ से, और ये कहा गया कि एक तामीरी इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। अब माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है भारत से इस मामले के ऊपर। क्या आलमी बरादरी भारत को माफ़ी मांगने पर रजामंद कर सकेगी? यह है हमारा अपने तज्जियाकारों से बुनियादी सवाल। हाँ या नहीं के ऑप्शन है उनके पास। आज पैनल पर हमारा साथ दे रहे हैं सलीम साफ़ी साहब, सुहेल वड़ायत साहब, महमद सरफराज साहबा और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। साफ़ी साहब, सबसे पहले आपकी राय इसके ऊपर जानना चाहूँगी। देखिए, कोशिश तो करनी चाहिए। पहले तो सबसे पहले हर बंदा अपनी इस्तिताअत की हद तक उस पे पर्ज आता है और हर मुल्क और हर कौम उसकी इस्तिताअत तक उस पे पर्ज आता है। तो एक तो हुकूमत पाकिस्तान को पूरी कोशिश करनी चाहिए, न सिर्फ ये कि इस अमल को कंडेम करना चाहिए बल्कि मुस्तक़बिल के लिए इस तरह के वाक़यात का तदारुक के लिए कोशिश करनी चाहिए। फिर आलम इस्लाम और बिलखसूस आलम अरब को, क्योंकि पहले मोदी जो कर रहा था या मोदी की हुकूमत वो सिर्फ मुसलमानों के साथ ज़्यादती कर रही थी। अब के बार उन्होंने मुसलमानों के नबी के नापाक तौहीन की नापाक जसारत की है और ज़ाहिर है कि वो सिर्फ इंडिया के मुसलमानों का या सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों का नबी नहीं है बल्कि वो दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों का नबी है। तो एक लिहाज से तो इंडिया ने और मोदी जैसे इंतहा पसंद क़यादत ने खुद अपने मुल्क के लिए इंतशार की राह डाल दी है और फिर तारीख़ भी ये बताती है कि उस अजीम हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तौहीन की जसारत करता है तो वो आसमान की तरफ थूकने की मुतरादिफ होता है। और दो चीज़ ऐसी हैं कि जिसकी अल्लाह ने ज़िम्मेदारी ली है, एक कुरान की हिफाजत की और एक कुरान में है वरफ़ाना लका ज़िक्र, कि उनका ज़िक्र ता क़यामत बुलंद रहेगा। तो इससे वो उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन बहैसियत उम्मती और बहैसियत एक इस्लामी मुल्क के हमारा भी फ़र्ज़ बनता है और बिलखुसूस हमें अरब ममालिक को, चूँकि पहली मरतबा उन्होंने इस मामले पर रिएक्शन दिया है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के ख़िलाफ़ हम नवाज़ और हम नवा बनाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। महमद, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि रजामंद कर सकेंगे माफ़ी मांगने पर सारे मिलके, और क्या करना चाहिए ऐसा करने के लिए? देखिए लीना, जवाब तो मेरा इसमें नहीं है। उसकी वजह यह है कि माफ़ी तो दूर की बात, भारत की हुकूमत, मोदी सरकार जो इस वक्त है उनमें ज़रा सी नदामत भी नहीं है। आपने देखा कि इस सब के बाद क्या हुआ। ये जो मुसलमानों ने प्रोटेस्ट इंडिया के अंदर की फ्राइडे को, उसके बाद वहाँ पर ना सिर्फ ये कि बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में मुसलमानों को अरेस्ट किया गया,
ان کے کسٹوڈیل ٹارچر کی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہوئی اور وہ بلکہ شیئر کی گئی بی جے پی کی لیڈرشپ کی طرف سے بھی، اور یہ اس کو بڑے ہی سیلیبریٹ کرتے ہوئے. پھر آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے کل جو گھر گرائے گئے یو پی کے اندر، اور خاص طور پہ وہ جو 22 سالہ ایکٹیوسٹ ہیں آفرین فاطمہ، ان کا گھر جس طریقے سے بلڈوز کیا گیا، اور پھر وہاں کا جو میڈیا جس طریقے سے اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہا تھا، وہاں پر وہ آپ نے پتہ نہیں وہ سنا ہے کلپ کے نہیں، کہ ایک نیوز چینل نے تو کہا کہ گرج رہا ہے یوگی سرکار کا بلڈوزر، یعنی کہ بیسکلی وہ اس چیز کو جسٹیفائی کر رہے تھے کہ جو یہ ایکشن لیا گیا مسلمانوں کے خلاف صرف یہ کہ وہ ایک پروٹیسٹ گلوریفائی کر رہے تھے. ہاں بالکل، بلکہ یعنی کہ آپ کا پروٹیسٹ کا رائٹ بھی وہاں کے مسلمانوں کا چھین لیا گیا ہے. وہاں پر خالی یہ نہیں کہ پروٹیسٹ کا رائٹ چھینا گیا، ان کے خلاف اس قسم کا بدترین انتقامی کاروائی ان کے خلاف کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر ایسی کاروائی کبھی ان کے خلاف نہیں ہوئی کہ جنہوں نے جینوسائیڈل گانے، آپ کو اگر ہندوتوا میوزک اگر آپ آج کل بڑا وہ وائرل بھی ہوا، اس کے بارے میں بڑا بولا بھی جا رہا ہے کہ وہ جس قسم کے مسلمانوں کے خلاف گانے بنائے جا رہے ہیں وہ ان کی ریلیز کے اندر چلتے ہیں، اس کے اوپر تو ایکشن نہیں لیا جاتا. پھر ان کے ہاں جس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف جو کالز دی جاتی ہیں اس پر تو ایکشن نہیں لیا جاتا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ مسلمان جرنلسٹ کے خلاف FIR درج کی جاتی ہے جب وہ ان چیزوں کو سامنے لے کر آتے ہیں، ہائی لائٹ کرتے ہیں، ان کے اوپر جھوٹی مقدمے بنائے جاتے ہیں، ان کو ہراساں کیا جاتا ہے. تو مودی سرکار تو بالکل بھی اس چیز سے پیچھے کیا ہٹے گی، معافی تو دور کی بات ہے، وہ پیچھے بھی نہیں ہٹنا چاہ رہی. ہاں یہ میں آپ کو ضرور خبر دیتی جاؤں کہ ایک بات جو وہاں کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ پرائیویٹلی ویسٹرن ڈپلومیٹس جو ہیں وہ اپنی پرائیویٹ بریفنگز کے اندر انڈین گورنمنٹ کے ساتھ یہ بات بار بار ہائی لائٹ کر رہے ہیں. خاص طور پہ اس واقعے کے بعد انہوں نے اس چیز کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ چیزیں کس طریقے سے ہو رہی ہیں. لیکن بات وہی ہے الینا کہ یہ سب کچھ ایک فائنینشل جو چیز ہے نا اس کی وجہ سے، جب تک کہ ان کا فائنینشل بوائکاٹ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی بار بھی وہ جو 2 لوگ ایک کو جن کو سسپینڈ کیا تو بڑی اچھی آپ نے نشاندہی کی ہے، کیونکہ پچھلے ہفتے بھی جب ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی تو سہیل وڑائچ صاحب نے بالکل سہیل وڑائچ صاحب نے بڑی اچھی کچھ تجاویز دی تھی جس کے اوپر ہماری بحث بھی ہوئی. سہیل وڑائچ صاحب، اب ہم نے دیکھا ہے ایک اس میں سے تجویز کی تھی، آپ نے کہا تھا UN سے رابطہ کرنا چاہیے. بلاول بھٹو نے جنرل اسمبلی کے صدر سے رابطہ کیا، اس کے اوپر بات چیت بھی ہوئی. اب آپ کس طرح سے اس پیش رفت کو دیکھتے ہیں اور کیا آپ کو لگتا ہے آگے یہ سودمند ثابت ہوگی؟ مسلم دنیا کیا کرے، کیسے کرے کہ باور کروائے اپنا احتجاج؟ جی یہ بالکل صحیح کہا میمل سرفراز صاحبہ نے. ابھی تک میرا خیال ہے بھارت کی جو حکومت ہے وہ تو اسی طرح ٹس سے مس نہیں ہو رہی، اور ان کا یہی ریت ہے، یہی روایت ہے. اور اس کے لیے ہمیں انٹرنیشنل سطح پر جو ورلڈ UNO ہے، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، وہاں پہ ہی ریز کرنا چاہیے. کیونکہ ہیومن رائٹس کا یہ مسئلہ ہے، کیونکہ کسی کی مذہبی آزادی جو ہے اس کو انشور کیا گیا ہے اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی، اور ہر ایک کو مذہب کی آزادی ہے. اسی طرح ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ یہاں ہم بھی مذہبی آزادی دیں، اور انڈیا کے بارے میں ہم سارے مسلمان ممالک اکٹھے ہو کے آواز بلند کریں، اور یہ UN کے چارٹر میں اور مور اسپیسیفک اس کو شامل کیا جائے کہ ہر ایک کو مذہبی آزادی ہو اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ مل کے کر سکیں گے؟ کوشش تو کرنی چاہیے. دیکھیں کر سکیں نہ کر سکیں یہ تو زندگی میں ایفرٹ جاری رہتی ہیں. یہ پہلے بھی توہین رسالت کے واقعات ہوئے ہیں اور ہمیشہ ایفیکٹیولی مسلم دنیا چلے ہم حالیہ ایک ایگزامپل لیتے ہیں اور بھٹی صاحب کی طرف یہ سوال لے کے جاتے ہیں کہ بھٹی صاحب، ہم نے دیکھا کہ وہ جو نوبر شرما جنہوں نے یہ گستاخانہ الفاظ استعمال کیے، وہ ان کو پہلے BJP سے بھی نہیں نکالا جا رہا تھا، ری ایکشن بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے بعد مسلم دنیا اکٹھی ہوئی، انہوں نے دباؤ ڈالا تو کم از کم یہ ہوا کہ BJP کی رکنیت ان کی ختم کر دی گئی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ مزید دباؤ ڈالا جائے تو اس کے بھی اثرات ہو سکتے؟ دیکھیے میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ UNO میں جایا جائے، انسانی حقوقوں کا اٹھایا جائے، ان کو جگایا جائے، ان کے قدموں پہ سر ٹکایا جائے. مقبوضہ کشمیر میں بھی تو انسان رہتے ہیں، وہاں بھی تو مذہبی آزادی ہے، وہاں بھی انسانی حقوق ہیں. کتنے UNO جاگا؟ فلسطین میں کتنا جاگا؟ شام میں کتنا جاگا؟ عراق میں کتنا جاگا؟ آسام میں لاکھوں مسلمانوں کو یک لخت انہوں نے شہریت لے لی، کتنا جاگا؟ بابری مسجد سے لے کر
اور آگے وہ گائے کے گوشت تک کتنا UNO جاگا؟ گائے کے زیادہ حقوق ہیں UNO کے چارٹر میں کہ مسلمانوں کے زیادہ حقوق ہیں؟ دیکھیے میڈیا، انتظامیہ، پولیس، مطلب حکومت مل کر مسلمانوں کو قتل کر رہی ہے. اب تو ایمرجنسی لگا دی ہے، کوئی باہر بھی نہیں چیز آ سکتی. اور عورتوں بچوں پر شرعام تشدد کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کی دکانیں، کاروبار لوٹے جا رہے ہیں، گھر گرائے جلائے جا رہے ہیں. اور یہ صرف اس ایشو پہ نہیں ہو رہا، پچھلے 5-7 سال سے جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ کہاں گئے ہیں بلاول بھٹو صاحب؟ ایک ٹیلی فون بس. اگر عمران خان کی حکومت ہوتی وہ ایک ٹیلی فون کرتا، لگ پتہ جاتا بلاول بھٹو صاحب نے ادھر ہمارا سر کھا لینا تھا کہ یہ کاری کچھ نہیں رہے. ایک ٹیلی فون 15 ملکوں کے دورے بھگتانے کے بعد آئے، ایک ٹیلی فون کھڑکا کے چپ کر گئے. اور وہ تو سنا ہے کہ وہ انہوں نے عبد الباسط وہ جو ایکس ایمبیسیڈر ہے اس نے تو کہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب اقوام متحدہ میں ان کی مستقل ممبرشپ بھارت کی کہ ایگری کر گئے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اچھا چھوڑ دیں. شہباز شریف صاحب 2-4 بیانات دینے کے بعد کدھر غائب ہو جاتے ہیں. ہمارے مولانا صاحب کہاں ہیں جو کل یہودی ایجنٹ کی حکومت پر تڑپ رہے تھے؟ مولانا صاحب آپ کہاں ہیں؟ کدھر گئے ہیں سارے؟ اب وہ ہمارے جو آپ پورے عمران خان کے خلاف جلسے اسلام پر کرتے تھے اب کدھر کر رہے ہیں؟ دیکھیے اب وقت آ گیا. یہ صرف ایک ٹیلی فون، 2-4 بیانات، صرف یہ کہہ دینا ناموس رسالت پر میری جان قربان، صرف یہ کہہ دینا ناموس رسالت پر ہم کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، اب یہ کافی نہیں ہے. عالم اسلام کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ عالم اسلام اور پاکستان کو کیا؟ پاکستان کو فوری سفیر کو نکالیں، بھارتی سفیر کو بائیکاٹ کریں. یہ فرانس تو ہے نہیں کہ ہماری تجارت ڈوب جائے گی، ہم سارے خود ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے، لٹے جائیں گے. عالم اسلام ایک قدم اب آگے بڑھے، تجارتی بائیکاٹ کرے اس بھارت کا، اعزازات واپس لے مودی سے اور اپنے سفیر بلائے بھارت سے واپس. آپ دیکھیے گا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یا چین والا رستہ ہے جو جنہوں نے پینٹی لگائی تھی، یا تجارتی رستہ ہے. 2 ہی رستے ہیں، تیسرا رستہ کوئی نہیں. چلے بھٹی صاحب آپ نے جو تجاویز دی ہیں ذرا میں کوئکلی اس کو اپنے باقی تجزیہ کاروں کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں. ایک تو صافی صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا، بھٹی صاحب نے یہ جو پوائنٹ اٹھایا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ناکافی ہے جو احتجاج پاکستان بالخصوص کر رہا ہے، وہ اس کو کچھ حد تک جو پولیٹیکل ہماری موجودہ لیڈرشپ ہے اس کی ناکامی بھی سمجھتے ہیں. دیکھیے ایک تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو یہ جس طرح افراد کے بارے میں ہے کہ کوئی بندہ اپنی استطاعت سے زیادہ کسی چیز کے لیے مکلف نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح ریاستوں پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو نبی کی توہین سے وہ تڑپ نہ اٹھے. لیکن ظاہری بات ہے کہ ہر ملک کو اپنی اوقات کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے. اب مثلاً ہماری اوقات کیا ہے؟ کیا ہم چین جیسی پینٹی لگا سکتے ہیں؟ جو انہوں نے کہا چین نے بہت استقامت کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک، آپ نے دیکھا کہ چین نے تائیوان اور ہانگ کانگ کے معاملے میں 1000 سال تک 100 سال تک انتظار کیا، لیکن اس نے پنگا نہیں لیا. حالانکہ 1 گھنٹے کا کام ہے چین کے لیے. تو ہم کیا معاشی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، اسی طرح امریکہ کے معاملے میں آپ دیکھیں، امریکہ اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، ساؤتھ چائنا سی میں اس کو وہ تنگ کر رہا تھا، لیکن چین نے اس وقت کا انتظار کیا اور کرتا رہا کہ وہ اس کے قابل ہو جائے. تو بہرحال اپنی جو ہماری اوقات ہے اور جو حیثیت ہے، میں تو کہتا ہوں اس سے بڑھ کے سر وہ کہتے ہیں کہ سفیر کو آپ ملک بدر کر دیں، بھارتی سفیر کو. سفارتی اور معاشی ہمارے تو پہلے سے وہ جب انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت تبدیل کر دی اور اس کو ہڑپ کر لیا، تو اگر ہم چین جیسا جواب دے سکتے تھے تو اس سے بڑا تو کوئی وہ وقت نہیں تھا. اور سفارتکاری ہماری اور انڈیا کے درمیان وہ براہ نام رہ گئی ہے، اور ہمارے سفیر کے اور یا ہمارے تجارتی تعلقات کے ختم کرنے سے ان پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ان پہ اثر پڑے گا امریکہ کے ایکشن کا، کینیڈا کے ایکشن کا، ان پہ اثر پڑے گا برطانیہ کے ایکشن کا، ان پہ اثر پڑے گا روس اور چین کا. میڈم شیخ، یہ سیاست یا اس پر بیان بازی کا یہ وقت نہیں ہے. یہ ہماری شہرت کا وقت مسئلہ ہے، حرمت رسول کا مسئلہ ہے. لیکن
میں صرف دو باتیں یاد کرانا چاہتا ہوں. کشمیر کا معاملہ ہوا, یہ تڑپ تڑپ کے مر گئے. یہ ہے کشمیر فروش جس نے کشمیر بیچ دیا, مودی کے آگے سرنڈر کر دیا, مسلمانوں کو تنہا چھوڑ دیا. انہوں نے تو اتنا بھی نہیں کیا کہ ایک کال دے دیتے احتجاج کی. مانا ہمارے بائیکاٹ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن جتنی جس کی استطاعت ہے, جتنی جس کی اوقات ہے, جتنی جس کی طاقت ہے, اس کے مطابق تو احتجاج کرے. بھیجیں ان کو واپس. کیا ہم مرے جا رہے ہیں؟ تجارت بند کریں اور باقی مسلمانوں کو موٹیویٹ کریں, OIC کو موٹیویٹ کریں, عالم اسلام کو موٹیویٹ کریں. اور باقی سب مل کے محمد علی جو بھٹی صاحب تجاویز دے رہے ہیں, کیا ہم متحمل ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ پریکٹیکل ہے؟ دیکھیے علینا, میں نے جو اپنے جواب کے اینڈ پہ پہلے بات کی تھی کہ ایکچولی جب فائنینشیل بیکلیش آیا تھا عرب ورلڈ کی طرف سے, تبھی مودی سرکار نے وہ ایک ایکسپلشن اور ایک سسپینشن کی تھی, اور پھر کہہ دیا تھا کہ فرنج ایلیمنٹس ہیں. فرنج ایلیمنٹس تو تھے نہیں, وہ تو ان کے اسپوکس پرسنز تھے. فرنج ایلیمنٹس تو وہ کہیں سے نہیں تھے, اور ان کو جو ہے ٹاپ لیڈرشپ کی حمایت بھی حاصل تھی. تو جب فائنینشیل بیکلیش یعنی کہ وہی جو بوائکاٹ انڈیا اور بوائکاٹ انڈین پروڈکٹس کی جب بات ہوئی, ان کے بزنسز کے بوائکاٹ کی بات ہوئی, تبھی انہوں نے ایکشن لیا. یہ جب تک اس طرح کا ایک فائنینشیل بیکلیش نہیں آتا تو انڈیا, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, انہیں کوئی ندامت ہے ہی نہیں مودی سرکار کو اس چیز کے اوپر. تو وہ کوئی ایکشن نہیں لیں گے جب تک ایک کلیکٹیو جو ہے وہ اس طرح کی چیز ہو, کیونکہ اس وقت وہ وہاں کے مسلمانوں کو ایک کلیکٹیو پنشمنٹ دے رہے ہیں, اور وہ ان سے ان کا پروٹیسٹ کا حق اور ہر چیز ان سے چھیننا چاہ رہے ہیں, اور ان کو ڈرا رہے ہیں کہ اگر آپ نے پروٹیسٹ کی تو آپ کے گھر تک بلڈوز ہو سکتے ہیں. یہ میسج دیا جا رہا ہے اس وقت بھارت کے مسلمانوں کو. میڈم شیخ, صرف سعودی عرب, UAE اور عرب ممالک میں پتہ ہے آپ کو کتنی 1 خرب کے قریب تجارت ہے ان کی, اور کتنے ہندوستان کے لوگ وہاں ہیں. صرف یہ چند ممالک اگر یہ کریں تو کیا نہیں ہو سکتا. لیکن ہم تو عالم اسلام کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہوتے ہیں نا ہر معاملے میں. تو کہاں گئی حکومت اب میری؟ حکومت اٹھے نا, 4-5 دورے کر لے. شاہ محمود قریشی کو جگتے مارتے تھے, شاہ محمود قریشی کو جگتے مارتے تھے کہ یہ یہاں چلا گیا, وہاں چلا گیا. 12 ملکوں میں بلاول بھٹو صاحب خیر سے پھر کے آ گئے ہیں. 4 ملک اس پر بھی وزٹ کر لیں. لیکن کیا پریکٹیکل ہے؟ صافی صاحب یہ بتا رہے ہیں. بھٹی صاحب پلیز صافی صاحب کا جواب سن لیں, پھر آتی ہوں آپ کے پاس. نہیں دیکھیں, میں نے آپ سے عرض کیا کہ دلی خواہش تو ہماری ہونی بھی چاہیے اور ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے. اور محمل کی یہ بات بھی صحیح ہے کہ خصوصاً یہ جو مودی سرکار ہے اور یہ جو بنیا مزاج ہے, اس کو تکلیف ہوگی صرف اور صرف معاشی اور اقتصادی نقصان سے. لیکن اس کے ساتھ سوال یہ ہے کہ کیا سعودی عرب ہماری درخواست پہ یا ہم سے ڈکٹیشن لے کے اپنی پالیسی ترتیب دے گا؟ کیا UAE یا ایران ہم سے ڈکٹیشن لے کے اپنے پالیسی ترتیب دے گا؟ ہم تو ان کے محتاج ہیں, وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں. لیکن سہیل صاحب, ہم ڈکٹیشن نہیں دے رہے نا, یہ تو ہم سب کا کلیکٹیو معاملہ ہے, اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ ابھی جب بیان آیا تو اس کے اوپر جو یہ بائیکاٹ انڈیا مہم انیشیٹ کی تھی سہیل صاحب, جو یہ ساری کی ساری مہم انیشیٹ کی گلف ممالک سے ہی ہوئی تھی. سہیل صاحب جی دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ خواہش تو سارے مسلمانوں کی یہ ہے کہ سخت سے سخت اس پہ کاروائی ہو. سوال یہ ہے کہ پریکٹیکلی کیا پاسبل ہے. کشتیاں جلا کے بھی کرنا چاہیے ان کے خلاف, لیکن سارے مسلمان ملک اکٹھے نہیں ہیں, سارے مسلمان ملکوں کی اسٹریٹجی اکٹھی نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی تو چلو سعودی عرب سے UAE سے کچھ آوازیں اٹھی ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ان کا انڈیا کے ساتھ تعاون بھی ہے. انڈیا کو وہ OIC میں بھی بلا لیتے ہیں. انڈیا کے ساتھ وہ بڑی ان کا سلوک بہت اچھا ہے, کئی ایوارڈ لیے ہیں, کئی ان کو جو ہے میڈل ملے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی مد نظر رکھنے چاہیے کہ ہم جس دنیا میں ہیں ہم تو اپنا پورا زور لگا دیں. ایک بات میں کرنا چاہوں گا سہیل صاحب کی بات کے بعد. جی تو ہم تو اپنا پورا زور لگا دیں, لیکن دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پیچھے بھی کوئی کھڑا ہوگا, ہمارے ساتھ بھی کوئی کھڑا ہوگا کہ نہیں, کہ ہم اکیلے ہی یہ سارا کچھ کرتے رہیں گے اور اس کے نتیجے میں ہم خود آئسولیٹ ہو جائیں. صافی صاحب ایک جملے میں بس کیجئے گا, پھر مجھے بریک لینی ہے. ایک جملے میں میں کہتا ہوں کہ دیکھیں, اس موقع سے ہمیں ایک فائدہ اٹھانا چاہیے کہ بنگلہ دیش کو حسینہ واجد صاحبہ جس طرح دوبارہ انڈیا کی جولی میں لے کے گیا تھا,
تو الحمدللہ عوامی سطح پہ اس پہ بنگلہ دیش میں بھی بڑا احتجاج ہوا ہے، اور اب بنگلہ دیش کے لوگوں کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ انڈیا کی جو سرکار ہے وہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی دشمن ہے، اور تقسیم ہند کا جو سوچ تھا اس وقت وہ درست تھا. تو اس دوران ہمیں آئس بریکنگ کرنی چاہیے بنگلہ دیش کے حکومت کے ساتھ، اور بنگلہ دیش کو دوبارہ اپنے قریب لانے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی، آپ نے ہمارے تجزیہ کاروں کی رائے اور سنی. آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے کے اوپر؟ ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر آگاہ کیجیے گا. ابھی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. دوسرا بڑا اہم ایشو کیا چل رہا ہے سیاست کے ایوانوں میں، ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. کچھ ذرا سیاست کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کو کوئی $1 دینے کو تیار نہیں ہے، یعنی جو بیرون ملک بیٹھے ہیں وہ، اور خاص کر IMF کی انہوں نے بات کی. اور وہ کہتے ہیں کہ جی اکثریت جو عوام کی ہے وہ حکومت سے جان چھڑوانا چاہتی ہے. یہ بھی انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے خیال میں حکومت کو بیساکھیوں کا سہارا ہے جو اب جلد گرنے والی ہیں. انہوں نے کہا کہ بیساکھیوں کے گرتے ہی حکومت دھڑم سے گر جائے گی. یہ کیا سوچ کر شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں؟ بڑے سیزن سیاستدان ہیں. نہ صرف یہ بلکہ عمران خان نے گزشتہ روز جو انٹرویو دیا اس میں جب ان سے لانگ مارچ سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے، جو عمران خان روایتی ان کا طریقہ کار تھا اور جو ان کا بیانیہ تھا کہ وہ بس اب کے کب لانگ مارچ لائے اور ایک احتجاج اور مزاحمت کی ایک انہوں نے فضا قائم رکھی تھی، اس سے متعلق بھی تھوڑے سے مبہم نظر آئے. ابھی وجہ کیا ہے؟ کیا شیخ رشید صاحب جو بیان دے رہے ہیں وہ درست ہے، اور ملکی سیاست میں کیا چل رہا ہے؟ اپنے تجزیہ کاروں سے ذرا یہ سمجھتے ہیں. سہیل وڑائچ صاحب، ایک طرف عمران خان صاحب کی تھوڑی سی جو ٹون ہے وہ دھیمی نظر آتی ہے، دوسری طرف شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ بیساکھیاں جلد گرنے والی ہیں. سر کیا ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے سیاسی بیان ہے شیخ رشید صاحب کا، اس کی کوئی مجھے حقیقت نہیں لگتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت بہرحال بجٹ جو تھا، جو بھی تھا، بجٹ ہضم ہو گیا ہے. بجٹ کے خلاف کوئی نیشن وائڈ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا، کوئی اس کے خلاف اس طرح سے مذمت نہیں ہوئی، کوئی اس طرح سے اس کے خلاف ایک تحریک کا سما نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو ڈائجسٹیبل تھا اور لوگ توقع کر رہے تھے اسی طرح کے بجٹ کی. اور اسی طرح جو سیاسی معاملات ہیں اس میں بھی یہ لگتا ہے کہ لوگ اب باہر نکل کر حکومت کو گرانا جو ہے یہ آپشن آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. اور اس لیے اب میرا خیال ہے کہ یہ فوری جو الیکشن کی بات تھی وہ بھی، اور جو فوری جو لانگ مارچ کی بات تھی، یہ دونوں پیچھے پڑ گئے ہیں. اب حکومت اگر لانگ مارچ کیا بھی عمران خان نے تو حکومت اس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ انہوں نے کر کے دیکھ لیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ چلے گی حکومت، اور یہ البتہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب تک چلے گی. کیا بجٹ تو ہو گیا، اب بجٹ کے بعد کیا یہ نومبر کے بعد تک چلے گی، نومبر سے پہلے تک چلے گی؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ نومبر کے بعد تک چلے گی، اور اگلے سال میں الیکشن ہوں گے. اور باقی جو شیخ رشید صاحب کا جو کہنا ہے یہ سیاسی بیان ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کچھ حقیقت ہے. اچھا بھٹی صاحب، آپ کا تجزیہ ہے اس کے اوپر؟ سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ نومبر کے بعد تک حکومت چلے گی، لیکن عمران خان صاحب اس سے اتفاق نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں کہ 2-4 مہینوں کی مہمان ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بجٹ ہضم نہیں ہوا میرے پیارے سہیل صاحب، بجٹ نے ہاضمے خراب کر دیے ہیں. گھر گھر میں رولے پڑے ہوئے ہیں، گھر گھر چولہے پر الٹیاں ہو رہی ہیں اس بجٹ کی، اور لوگ تباہی و بربادی پھر گئی ہے. نکلے کتنے ہیں یہ معیار نہیں ہے، تباہی کتنی ہوئی ہے اور آگے کیا ہونے جا رہی ہے یہ آپ دیکھیے. بجٹ عام آدمی تو رل گیا ہے. دوسری بات ہے شیخ رشید صاحب کا بات وہ صحیح کہہ رہے ہیں سہیل وڑائچ صاحب، سیاسی بیان ہے اور دے کر بھول گئے ہوں گے. اب تک وہ بھول چکے ہوں گے. روز دیتے ہیں حکومت دھڑام سے گرے گی، نہیں بڑے آرام سے گرے گی، نہیں مرضی سے گرے گی، نہیں مرضی کے بغیر گرے گی. اس چیزوں کو تو چھوڑیں. بات یہ ہے کہ شہباز حکومت نے ایک جو اقتصادی رپورٹ جاری کی ہے اس میں بتایا ہے شہباز حکومت نے کہ پچھلی حکومت یعنی عمران خان کی حکومت کا جی ڈی پی کا ہدف تھا 4.8، حاصل ہوا 6%. زرعی شعبے میں ترقی کا ہدف تھا 3.5، حاصل ہوا 4.4. صنعتی شعبے کی شرح ترقی تھی 6.6، حاصل ہوئی 7.2. سروسز کے شعبے میں اضافے کا ہدف تھا 4.7، حاصل ہوا 6.2.
اب یہ اگر شہباز حکومت کر رہی ہے تو ہٹایا کیوں تھا اسے؟ کس مقصد پہ ہٹایا تھا؟ مہنگائی رک گئی ہے، زیادہ ہو گئی ہے، ڈالر بے قدرہ کم ہوا ہے، زیادہ ہو گیا ہے، آئی ایم ایف کے قدموں میں زیادہ بیٹھے ہیں، ہاں لیٹ گئے ہیں، وہ شرمناک معاہدہ کر گئے تھے، یہ شرمناک طریقے سے لیٹ گئے ہیں، تو کس لیے نکالا تھا؟ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اچھا وہ پتہ تو کرو سی پیک کا کیا ہوا ہے؟ روز کہتے تھے بند ہو گیا، پتہ نہیں پیک ہو کے پتہ نہیں کدھر چلا گیا، کہیں سمندر کے نیچے چلا گیا، پتہ تو کرو۔ یعنی ایسے ہی بیانات، بڑی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، کشمیر پہ انہوں نے کیا کر لیا؟ لیکن سہیل صاحب سے میں بریک پہ جاتے جاتے ذرا جواب لے لوں۔ سہیل صاحب آپ نے جو معیار سیٹ کیے بجٹ کی کامیابی ناکامی کے لیے، بھٹی صاحب اس سے متفق نہیں ہے؟ جی دیکھیں، بجٹ ظاہر ہے کوئی ایسے حالات میں تو نہیں آیا کہ ہم توقع کر رہے تھے کہ اٹ ول بی روزی بجٹ یا بڑا لوگوں کو فائدہ ہوگا یا فاضل بجٹ ہوگا۔ سب کو پتا تھا کہ ملک کے کیا حالات ہیں، ملک ڈالر کی کیا پوزیشن ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہیں، اس میں سب کو توقع تھی کہ ایک مشکل بجٹ ہوگا۔ اس اعتبار سے میں نے یہ کہا ہے کہ اتنا لوگوں نے ڈائجسٹ کر لیا ہے، لوگوں نے اس کے خلاف باہر نہیں نکلے، اور میرا خیال ہے کہ پہلے وہ ہمیشہ مذمتی بیان آتے ہیں، اس کے خلاف پروٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوئے، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ڈائجسٹیبل تھا، لوگ توقع کر رہے تھے، اگرچہ ہے مشکل، یہ نہیں کوئی میں کہہ رہا کہ یہ کوئی بڑا اچھا بجٹ آیا ہے، ظاہر ہے جب مشکل حالات ہوں گے تو مشکل بجٹ آئے گا، تو اس میں اتنا بجٹ بھی غنیمت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے اقتصادی حالات بہتر ہونے چاہیے، اقتصادی حالات بہتر ہوں گے تو پھر ہی جا کے سیاست بھی بہتر ہوگی، اقتصادیاتی بنیاد ہے۔ لیکن یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ آج ہم نے سٹاک مارکیٹ کا حال دیکھا، روپے کی بے قدری کا سلسلہ بھی جاری ہے، ایسے میں بہت سے تحریک ہیں جو کہ اٹھائے جا رہے ہیں، جو بجٹ میں اعداد و شمار کوٹ کیے گئے ہیں یا ہدف مقرر کیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے، کیا آئی ایم ایف کو اس معاملے میں حکومت کنونس کر پائے گی؟ یہ بھی بڑا اہم سوال۔ ذرا یہ ساری جو صورتحال ہے سیاسی تناظر میں، صافی صاحب اور محمل کیا رائے رکھتے ہیں، جانیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ شیخ رشید دعویٰ کرتے ہیں کہ حکومت کو جو بے ساکھیوں کا سہارا تھا وہ آہستہ آہستہ گرنے والی ہیں، کیا یہ شیخ رشید کا دعویٰ درست ہے؟ یہ اپنے اینالسٹ سے ہم جان رہے ہیں، محمل آپ کی رائے؟ نہیں علینا، میرا نہیں خیال کہ یہ درست ہے، اس طرح سہیل صاحب نے کہا یہ ایک سیاسی بیان ہی ہے۔ دیکھیے بات یہ کہ یہ چاہیں بھی تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے اب اس وقت جو حالات ہیں، اور ایک کولیشن پارٹنرز کے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہیں۔ جو ارلی الیکشن سے ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر نون لیگ چاہتی تھی ارلی الیکشن، لیکن باقی کولیشن پارٹنر نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کا ایک مومنٹم تھوڑا سا نیچے آئے، اور پی ٹی آئی کے مومنٹم نیچے آنے سے ظاہر بات ہے کراچی میں ایم کے ایم کو اس کا فائدہ ہوگا، خیبر پختونخوا میں جے یو آئی کو فائدہ ہوگا، اور پیپلز پارٹی کو بھی سندھ سے جو ہے اس چیز کا پی ٹی آئی کے مومنٹم نیچے جانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس وقت تو یہی لگ رہا ہے کہ ایسا کوئی سیناریو نہیں ہے کہ یہ حکومت اپنی ٹرم کمپلیٹ نہ کرے، یا جب تک وہ نہیں چاہتے کہ جب وہ الیکشنز کال کریں گے، کیونکہ اس میں ساری کولیشن پارٹنرز کا سب کی سب پارٹیز کا جماعتوں کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے۔ ہاں البتہ ایک پاکستان کی ویسے ایک تاریخ ضرور ہے، شاید اگر شیخ رشید صاحب ان بیساکھیوں کی بات کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس تھی بیساکھیاں، تو اس طرح کی چیزیں تو پھر ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بیان ہے اس کے جو ہے چانسز وہ۔ ٹھیک ہے صافی صاحب، آپ سے میں نے دو خبروں کے بارے میں پوچھنا ہے سر۔ ایک تو یہ ہے کہ پتہ چلا ہے کہ حامد خان صاحب نے دوبارہ شاید پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دوسرا یہ بھی بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم نے دیکھا کہ پہلے بڑی گرفتاریوں کا شور تھا، عمران خان کے باہر نکلنے کا، مزاحمت کا شور تھا، اب ذرا خاموشی سی معلوم ہوتی ہے، یہ سارا صورتحال آپ اسلام آباد میں دیکھتے ہوئے کیا گہما گہمی چل رہی ہے؟ یہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو بھی کیوں پی ٹی آئی فوبیا ہو گیا ہے۔ اس ملک میں بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، اس میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن سر ملک کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے سر۔ اچھا، وہ مصنوعی ایک سیاسی جماعت ہے۔ اب اس وقت جو ہے بھٹی صاحب آپ کو بتا نہیں سکیں گے، ورنہ ان کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ جو ہے ان کی پارٹی کے وہ دوسری جگہ رپورٹ کر رہے ہیں اور در پردہ ادھر سے رابطے میں ہیں۔ یہ اثر پہ جو بنیادی سوال ہے نا، اب دیکھیں اس سے زیادہ اور ہمارا میڈیا کا زوال کیا ہو سکتا ہے کہ ہم شیخ رشید صاحب کے ایکٹ کو بھی نہیں بلکہ بیان کو موضوعی بحث بنا رہے ہیں۔ یہ شیخ رشید صاحب آپ کو یاد ہے آج سے 2 مہینے پہلے اسی طرح ٹاک شوز میں ڈز ٹیبل وہ لکھ کے رکھ لو، پریس کانفرنس میں کہتے تھے کہ عمران خان یہ حکومت بھی پورا کرے گا اور اگلے 5 سال کے لیے بھی وہ وزیر اعظم ہوں گے،
اچھا پھر آپ کو روزانہ پیشن گوئی دیتے تھے کہ نون سے شین نکلے گا، نون سے شین، نون اور شین جو ہے اکٹھے ہو گئے، مریم نواز اور شہباز شریف اکٹھے، ادھر سے مسلم لیگ قاف سے شین نکل گئی، وہ شجاعت صاحب ایک طرف چلے گئے اور وہ دوسری طرف چلے گئے۔ ابھی آپ ان کے بیان، ابھی بھی انہوں نے خود عمران خان کے خلاف کتنی گواہیاں دے دی، ذرا آپ ان کو بھی وہ بتا دیں۔ مثلا آپ اس کو بھی، ایک تو عمران خان کے خلاف انہوں نے گواہی دے دی کہ ہاں انہوں نے ٹائم بم بچائے ہوئے تھے۔ اچھا یہ جو معیشت کا معاملہ ہے تو شوکت ترین کی ابھی جی ڈی پی کا ہمارے محترم بٹی صاحب نے مثال دی، لیکن ذرا یہ ہم لوگوں کو خواہ آپ سامنے لے آتی ہے، ورنہ اگر شاہزیب کی ٹیم کی طرف محنت کر کے تو خود پی ٹی آئی کے اندر عمران خان اور شیخ رشید کے ہر سوال کا موجود ہے۔ جب یہ وزیر بنا، آپ کو یاد ہے وہ شوکت ترین کا کلپ چلا دے، انہوں نے کیا کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بہت خراب ڈیل کی ہے انہوں نے اور بڑے غلط شرائط پہ کیا ہے۔ اب سمپل سی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی بات کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ بیساکھیوں والے جو ہیں، سر یقین کریں محنت ہم بھی بڑی کر کے آتے ہیں، لیکن ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی رائے کو مقدم رکھیں، جو بھی آپ لوگ کہیں۔ تو شوکت ترین صاحب کی جہاں تک بات ہے، وہ تو انہوں نے خود اعتراف کر لیا کہ جی 72 سالوں میں پاکستان میں 70 سالوں میں سب سے زیادہ قرض پی ٹی آئی نے لیا ہے۔ اگر وہ 80% نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، 62% تک ہے۔ لیکن سر یہ بتا دیں شیخ رشید کا بھی آپ نے، سر یہ بتا دیں شیخ رشید سے متعلق بھی بڑی خبریں ہیں سر وہ ہمارے نمائندے ہیں وقار ستی صاحب، وہ یہ لکھ رہے تھے کہ شیخ رشید صاحب کو غور کر رہے ہیں سیاست چھوڑنے پہ۔ علینا بات سنیں، شیخ رشید صاحب کی بیان کو جہاں سے اہمیت دیا جاتا تھا کہ جی وہ وہاں کے نمائندے ہیں، پتہ نہیں کون سا گیٹ تھا، اب وہ وہاں کے نمائندے نہیں رہے، وہ گیٹ اور وہ چیزیں کسی اور کے پاس چلی گئی ہے۔ وہاں سے اگر کوئی خبر ہوگی تو وہ اب شیخ رشید اور فواد چودھری جیسے لوگوں کو نہیں مل رہی ہے، اس لیے اب وہ اپنا ذہن لڑا رہے ہیں۔ تو وہ اگر ان کے بارے میں کوئی خبر دے رہے ہیں کہ ہم یہاں سے جو ہے کوئی امریکہ کے بارے میں میں خبر دوں، کیونکہ ادھر تاثر یہ ہے کہ ان لوگوں نے نمک حرامی کی ہے، جس کا بٹی صاحب جو ہے نام نہیں لے سکتے۔ بات یہ ہے کہ عمران خان خود اقتدار میں نہیں لائے تھے، ان کو اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں لائی تھی۔ شیخ رشید کو وہ پرانی بات ہو گئی ہے، اس آج کی بات کر رہا ہوں، وہ پرانی آپ کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں۔ آج کی بات کریں، نئے چہیتے، نئے لاڈلے، یہ جو نئے چہیتے گیٹ نمبر 4 سے جن کو آپ کہہ رہے ہیں، شیخ رشید اور فواد چودھری غائب ہو گئے ہیں، اب یہ آگئے ہیں جو نئے والے پیارے چہیتے لاڈلے۔ اور دوسری بات ہے صافی صاحب، یہ شہباز حکومت کا اقتصادی سروے ہے، شوکت ترین کی بات نہیں ہے جو میں نے ابھی فگرز بنائے ہیں، بتائیں یہ شہباز حکومت کا اقتصادی سروے ہے، اس لیے اس کی بات کر رہا ہوں۔ سر شہباز حکومت نے جاری کیا سائن کر کے، ہے پی ٹی آئی حکومت کا ہی، جو پچھلا سال ہوتے ہیں اس کا سوال ہے۔ مانا ہے حد ہو گئی ہے، سائن کر کے جاری کر دیا، خواہ مخواہ سائن کر کے جاری کر دیا، یعنی ایسے ہی آنکھیں بند کر کے اوپر بند کی تھی، سائن کرو سائن کرو سائن کرو۔ صافی صاحب کی بات سن لیں، نام بتانا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں، نام بتانا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں، نام بتانا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں۔ نہیں اگلے پروگرام میں صافی صاحب سے پوچھئے گا، ابھی نہ پوچھیں گے پوری یہ آپ میں نام بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ کیسے آپ کہتی ہیں بٹی صاحب میوٹ نہ کرنے پہ مجبور کریں مائک۔ چلے آپ اپنی بتا لیں، میں معذرت چاہتا ہوں جی، آپ بتا لیں صافی صاحب بتا لیں۔ اچھا تو یہ عمران خان صاحب شیخ رشید کو چپڑاسی بھی نہیں رکھنا چاہتے تھے، ان کو ان کے گلے میں اسٹیبلشمنٹ نے ڈالا تھا، ٹھیک۔ اب یہ ہوا انہوں نے ان کو مایوس کر دیا، ادھر یہ تاثر دیا کہ بھائی یہ بندے تو سب نمک حرام ثابت ہو گئے، اس لیے انہوں نے زرداری صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو اور یہ لوگ ان کے ساتھ ایک پیج پہ چلے گئے، اور جو عمران خان کی حکومت کو غیر قانونی غیر آئینی بیساکھیاں تھی وہ انہوں نے ہٹا دی۔ اس لیے بہت سارے تجزیہ نگار جن کو اس ڈیوٹی پہ لگایا گیا تھا جو شیخ رشید صاحب فواد چودھری جو کر رہے تھے وہ حرام تھا، محترم زرداری صاحب شہباز شریف جو کر رہے ہیں وہ حلال ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ برا تھا یہ اچھا ہے، اس لیے اسی کو کنٹینیو رکھو۔ بیساکھیاں ادھر آ گئی تو بلے بلے، ادھر سے ہٹی گئی تو بلے بلے، ان کے لیے جواب دینے کا موقع دے۔ آر ٹی ایس سے گزر گئی ہے دنیا سر، آر ٹی ایس والی حکومت جا چکی ہے، اسی آر ٹی ایس کے مینڈیٹ سے دوسری حکومت آ گئی ہے سر، اسی آر ٹی ایس کے مینڈیٹ سے دوسری حکومت آ گئی ہے۔
वो RTS ज़्यादा मैंडेट अब शहबाज हुकूमत है। इमरान खान साहब जा चुके। ठीक है जी, भट्टी साहब, साफ़ी साहब, आप दोनों का पॉइंट आ गया। हमारे चारों तज्जियाकारों की आपने बुनियादी सवाल से मुतल्लिक राय सुनी। अलमिया ये भी कि हमारी सियासत को अब इस चीज़ से मूव ऑन कर जाना चाहिए था और इस डिस्कशन से आगे बढ़ जाना चाहिए था, और डिस्कशन होनी चाहिए एक्चुअली जो चीज़ें मैटर करती हैं उनके ऊपर, इकॉनमी के ऊपर, मुल्क को कैसे आगे लेके जाने हैं उसके ऊपर। लेकिन हमारी सियासत के ऐसे झमेले कि उनसे फुर्सत ही नहीं मिलती। बट अपनी राय सोशल मीडिया के ऊपर शामिल कीजिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।